अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान की बड़ी कदर है। अल्लाह ताला ईमान वालों को इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला इस आयत में ईमान वालों की शान बयान फरमाता है कि ईमान वालों में कौन सी खास 3 निशानियां हैं जो अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहे हैं। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो जो लोग ईमान वाले हैं, वल्लज़ीना हाजरू, तो वो लोग हिजरत करने वाले होते हैं। यानी जहाँ वो रहते हैं, अगर वहाँ पर जालिम लोग हैं जो उनको आज़ादाना इबादत इलाही नहीं करने देते और वो आज़ादाना अपने दीन के मुताबिक नहीं रह सकते, तो फिर वो उस जगह को छोड़कर ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर आज़ादाना अपने दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसको हिजरत कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और भी लोग आए थे और उनकी हिजरत जो थी वो हिजरत दीन की खातिर थी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के मुताबिक अमल करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करने के लिए। और इस हालत में अगर कोई हिजरत करता है, उसकी हिजरत बहुत बड़ा अल्लाह के यहाँ एजाज रखती है। और एक और हिजरत का मतलब ये भी है कि बंदा गुनाहों में पड़ा हुआ है, अब गुनाह को छोड़कर नेकियों की तरफ वो बढ़ता है आगे, तो गोया वो गुनाहों से हिजरत करके नेकियों की तरफ चल पड़ता है। तो इसको भी हिजरत कहा जाता है कि गुनाहों को छोड़कर वो बंदा नेकियों की तरफ चल पड़ता है, ये भी हिजरत कहलाती है। तो इसलिए हिजरत की बड़ी शान है। जो शख्स हिजरत करता है, चाहे वो गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ वो गामजन होता है, या ऐसी जगह जहाँ जालिम लोग हैं उसको इबादत आज़ादी से नहीं करने देते, इस्लाम की रस्म व रिवाज वो नहीं अपना सकता, तो वो ऐसी जगह जहाँ इस्लाम के मुताबिक उसकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है, अगर वो वहाँ चला जाता है तो ये हिजरत कहलाती है और इस हिजरत का बड़ा मकाम है। फिर दूसरी बात बताई अल्लाह ताला ने कि इन लोगों की बड़ी शान है कि वजाहदू फी सबीलिल्लाह, कि ये अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। अब जिहाद 2 तरह का होता है, एक जिहाद बिन नफ्स और जिहाद बिल कुफ्र। यानी एक जिहाद क्या है, वो बंदा अपने नफ्स के साथ जिहाद करता है कि अल्लाह ताला ने जिन बातों से रोका है बंदा उनसे रुक जाता है। अगर बंदे की दिल की ख्वाहिश होती है या बंदे का जहन उस तरफ बंदे को गामजन कर रहा होता है, तो वो उसको छोड़ देता है सिवाय इसके अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए। तो अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ा ही बंदे के लिए एक अजीम सहारा है, दुनिया में भी आखिरत में भी। इसलिए जिहाद जो अल्लाह की रास्ते में करता है, अल्लाह की रज़ा को अपने ऊपर सवार कर लेता है और अपनी जो मर्जी होती है
اس کو ہار لیتا ہے، ہار بیٹھتا ہے، اللہ کی رضا جیت کر وہ بہت عظمت کے مقام پہ آ جاتی ہے، تو اس کو عظمت کے مقام پر پہنچانے والا بھی اللہ کے ہاں عظیم اور مقرب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ دوسری خوبی ہے۔ تیسری خوبی جو اللہ نے بیان کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت پر رجوع رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے اوپر بیٹھے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی تعریف کی ہے کہ وہ ہجرت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا اور مغفرت، یعنی اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شان بتا دی ان لوگوں کی جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان بندے میں اس وقت آتا ہے جب بندہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ مانوس ہونے کے لیے وہ اللہ کے ناموں کا ذکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کی پہچان کرے، کیونکہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کی سب سے بڑی یہ ابتدا ہے، ایمان کا آغاز ہے اللہ پر ایمان۔ آج ہم اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا نام ظاہر پڑھیں گے، الظاہر، تو ہم یا ظاہر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سب سے ظاہر یا سب میں ظاہر۔ تو قرآن پاک میں ایک جگہ یہ آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ظاہر قرآن پاک میں ایک دفعہ آیا، آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، اور اس آیت کی بڑی شان بھی ہے، یہ بھی ذکر میں آتی ہے۔ اور اللہ کا نام یا ظاہر جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کا کرم ہوتا ہے، اگر آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، یعنی زیادہ کثرت سے پڑھتے رہیں روزانہ، تو آپ پر اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں، پوشیدہ چیزوں کا آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، قدرتیں ہیں رب تعالیٰ کی جو بندے کو نظر آتی ہیں، جس سے اللہ کے ہونے کا بندے کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ جب میں ٹیچر ٹریننگ کا کورس کر رہا تھا تو اس وقت ایک ایڈوائزر تھا، اس کا نام تھا مسٹر کاٹن۔ مسٹر کاٹن میتھ پڑھاتا تھا اور وہ ایتھیسٹ تھا، یعنی اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ تو ایک دن میرے سامنے جب وہ بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا انشاءاللہ، تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا انشاءاللہ جب کہا میں نے تو وہ کہتا ہے اللہ، ویئر از اللہ، آئی کانٹ سی، شو می ویئر از اللہ، آئی کانٹ سی۔ اس طرح کہنے لگ گیا کہ بھئی میں تو اللہ کو دیکھتا نہیں ہوں، کدھر ہے، مجھے ذرا دکھا۔ تو اس وقت اس کی ٹیبل پر میں نے اللہ سے عرض کیا مجھے اب
اس کا جواب جو چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا. اس کی ٹیبل پر پھول جو ہوتے ہیں فریش یعنی کہ ان کا گلدستہ پڑا تھا. تو میں نے اس میں سے ایک پھول اٹھایا، ایسے وہ گلدستہ جیسے برتن ہوتا ہے اس کے اندر تھے. تو میں نے اس کا ایک پھول اٹھا کے میں نے کہا مسٹر کاٹن سو اٹس ویری گڈ اسمیل سو پلیز لک ایٹ دیٹ اینڈ فیل اٹ. تو مسٹر کاٹن کہتا ہے یس آئی سیڈ آئی وانٹ ٹو سی دا اسمیل. میں نے کہا میں تو اس کی اب جو یہ جو خوشبو آ رہی ہے نا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو مسٹر کاٹن پھر کہنے لگا کہ میں آئندہ آپ کو یہ نہیں کہوں گا. یعنی اس کو سمجھ آ گئی کہ خوشبو کو بندہ نہیں دیکھ سکتا جبکہ خوشبو موجود ہے پھول میں، لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا، فیل کر سکتا ہے، اس کو محسوس کر سکتا ہے. تو اللہ کی قدرت یعنی اللہ بھی اسی طرح موجود ہے. اس کو اللہ کی قدرتوں سے اللہ کو محسوس کرتے ہیں. اللہ کی قدرتوں کے ذریعے ہمیں اللہ کا پتہ چلتا ہے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہے وہ ذرا طاقتور ہو جائے تو وہ کوشش کرے صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جائے. جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، جو ہی سورج طلوع ہونا شروع ہو وہ اللہ کا نام یا ظاہرو یا ظاہرو یا ظاہرو پڑھنا شروع کر دے. 500 دفعہ پڑھے اور یہ روزانہ 500 دفعہ پڑھتا رہے 41 دن تک. تو انشاءاللہ تعالی اس کی بینائی اگر کمزور ہے تو بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے اگر کوئی شخص، لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کرنا ہوتا ہے درود شریف اول آخر ضرور پڑھنا ہوتا ہے. جمعے کے دن اگر آپ 1000 بار یا ظاہرو پڑھیں کسی وقت جمعے کے دن تو انشاءاللہ آپ کے دل کی آنکھ روشن ہو جائے گی. یہ پڑھتے رہیں 41 جمعے تک کم از کم پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ جو اندر دل کی ہے وہ روشن ہو جائے گی. یعنی آپ کو اللہ کی قدرتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو 41 جمعوں تک پڑھیں پھر اللہ کی شان دیکھتے جائیں. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر مہربان ہوں تو آپ 11 بار پڑھ کے گھر سے چلیں، جو بھی ملے گا آپ پر مہربان ہوگا. یا آپ دوسروں کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں تو جس کے سامنے جا رہے ہیں 11 دفعہ پڑھیں وہ مہربان ہو جائے گا. تو اگر آپ شادی کے لیے جا رہے ہیں کہیں پہ رشتے کے لیے تو 11 دفعہ پڑھ لیں، اپنے اوپر پھونک مار لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب واپس لوٹیں گے. اگر لڑکی ہے اس کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہیں تو وہ 11 دفعہ یا ظاہرو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے اور ہاتھ جو ہے اپنے چہرے پر اور جسم پر پھیر لے. انشاءاللہ تعالی اس کا رشتہ ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے اور یا اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور آپ کا جو افسر ہے وہ ہر وقت کوئی نقص نکالتا ہے، پوری مزدوری نہیں دیتا
اور کوئی خاص یعنی آپ کو فائدہ نہیں دیتا، جیسے ایک ہوتا ہے نا مزدوری دینا، پھر جب بندہ کام کرتا ہے تو اس کو بونس ملتا ہے، اس کو کچھ اور فیسلٹیز ملتی ہیں، کچھ اور بینیفٹ ملتے ہیں، تو آپ کا افسر کچھ بھی نہیں دیتا آپ کو، تو گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کا نام یا ظاہر ہو یا ظاہر ہو 41 دفعہ پڑھیں، اور جب وہاں جائیں اور اس افسر کے سامنے بس پھونک مار دیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے اوپر کرم کرے گا اور آپ کی طرف مہربان ہو جائے گا، اور نقص بھی نہیں نکالے گا، مزدوری بھی پوری دے گا، اور آپ کے لیے ممکنہ جہاں تک ہو سکے گا سہولتیں بھی دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ کا نام ظاہر جو ہے اس کی بڑی شان ہے۔ اگر پولیس ہے اس میں مجرم کو ظاہر کرنا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، تو پولیس کا افسر جو تفتیشی افسر ہوتا ہے، تفتیش کرنے والا، انویسٹیگیشن کرنے والا، اگر وہ اللہ کا نام یا ظاہر ہو یا ظاہر ہو درود شریف اول آخر 1000 دفعہ پڑھے اور اس کے بعد بندے کی تفتیش کرے، تو وہ ہر صورت اس تہہ تک پہنچ جائے گا جس کی وجہ سے اس نے یعنی جرم کیا ہے، تو جرم کی حقیقت کو وہ پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے اس نام میں بڑی برکت ہے۔ اسی طرح اگر ملک کا سربراہ ہے، وہ بھی اگر کسی چیز کی تفتیش کرنے لگا ہے اور تفتیش کرنے سے پہلے 1100 دفعہ اگر یا ظاہر ہو یا ظاہر ہو یا ظاہر ہو پڑھے اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر اس بندے سے جس کی تفتیش کرنی ہے تفتیش کرے، تو انشاءاللہ تعالی وہ حقیقت حال تک پہنچ جائے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جرم کہاں ہوا ہے اور کون ذمہ دار ہے۔ الحمدللہ اس اللہ کے نام ظاہر میں بڑی برکتیں ہیں، جو چیز ظاہر نہیں ہوتی وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اس لیے اللہ کے نام ظاہر میں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برکت سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، آمین۔